मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कुरान कहता है हादा बसाइरु मिर रब्बिकुम, ये जो कुरान है ये तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत नहीं, बहुत सारी बसीरतें हैं, बहुत सारी निशानियों की तरह है। वहुदन, और ये हिदायत भी है, इसमें तुम्हें सीधा रास्ता भी दिखाया जा रहा है। जिस रास्ते को तुम फॉलो कर रहे हो ना, अकल से सोचोगे वो रास्ता तुम्हें गलत लगेगा। जो रास्ता कुरान पेश कर रहा है अकल से सोचोगे तुम्हें वो रास्ता सही लगेगा। सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करना ये खुद एक बहुत बड़ी निशानी है। और वरहमतुन, और ये रहमत भी है, लिकौमी युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान लाना चाहते हैं, जो दलाइल में गौर करके चाहते हैं कि हमें हक मिले तो हम सही बात पर ईमान ले आए, उनके लिए ये कुरान काफी है। और जो चाहते ही नहीं है वो अंधे और बहरों की तरह बन चुके हैं, तो ऐ नबी आप उनको मोजज़े भी दिखाएंगे तो वो ईमान नहीं लेकर आएंगे। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन, अब चूंकि कुरान ने कहा कि ये कुरान निशानियां हैं, तो आगे कुरान ही का एक अदब बयान कर रहा है कि कुरान का असर किन लोगों पर होता है। अगर आप इसको मिजाह की नीयत से सुनेंगे, आप सीरियस होके नहीं सुनेंगे, या आप सिरे से सुनेंगे ही नहीं, अपने कानों में उंगलियां ठोस लेंगे, तो फिर आप पर कोई असर नहीं होगा, फिर आपको यह कुरान निशानी के तौर पे नजर नहीं आएगा। इसलिए कुरान कह रहा है वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन, जब कुरान की तिलावत की जाए, फस्तमिऊ लहू, तो इस क़िराअत को गौर से सुना करो, अल्लाह की कलाम को गौर से सुना करो। वअनसितू, और खामोश रहा करो, लअल्लकुम तुरहमून, शायद तुम पर रहम कर दिया जाए। वो रहम क्या है? तुम्हें सीधा रास्ता नजर आ जाए, तुम्हें नेक अमल की तौफीक मिल जाए। तो चूंकि ये कुरान निशानी है, तो कुरान कह रहे हैं उन लोगों के लिए जो गौर से सुनते हैं और खामोश रहते हैं। इस आयत के बारे में बहुत सारी रिवायतें हमें मिलती हैं और बहुत मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं कि इस आयत का शान नुज़ूल क्या है। बाज़ सहाबा से मनक़ूल है कि ये खुतबे के बारे में नाजिल हुई कि जुम्मे का जब खुतबा पढ़ा जाए और उसमें कुरान की तिलावत हो तो खामोशी से सुनो, उसमें बातचीत ना करो। बाज़ हजरात ने कहा, जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा कि इमाम जब क़िराअत कर रहा हो नमाज में तो उसके पीछे क़िराअत को खामोशी से सुना जाए, इमाम के पीछे क़िराअत ना की जाए। जैसे कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला की राय है कि इमाम जब तिलावत कर रहा है, चाहे सूरह फातिहा ही पढ़ रहा हो, तो आप ना पढ़ें। बल्कि इस आयत की बेस पर जो हनफी फुक़हा हैं वो इस तरफ गए हैं कि इस आयत ने इमाम के पीछे तिलावत को हराम कर दिया। लिहाजा जिन हदीसों में हमें पता चलता है कि इमाम के पीछे फातिहा पढ़ी जाएगी, वो हदीसें इन आयतों से मनसूख हैं। खैर फ़िक़ी इख्तलाफ है, ये इमाम शाफ़ी इसका दूसरा मफ़हूम बयान करते हैं, इमाम अहमद कुछ और मफ़हूम बयान करते हैं, जैसे कि फ़ुक़हा का इख्तलाफ होता है। तो मुख्तलिफ रिवायतें हैं। अब बाज़ ने तो ये तरजीह दी है कि नहीं जी खुतबे के बारे में है ये, बाज़ ने कहा नहीं ये इमाम के पीछे फातिहा के बारे में, बाज़ ने कुछ कहा, बाज़ ने कुछ कहा। लेकिन जो इसमें दलील के लिहाज से जो सबसे मजबूत बात है, वो मजबूत बात ये है कि सब, यानी खुतबा भी इसमें शामिल है, नमाज में क़िराअत भी इसमें शामिल है, और जब भी तिलावत किसी महफिल में की जाएगी सुनाने और सुनने की नीयत से, तो वो मजलिस भी इसमें दाखिल है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला ने बहुत सारी रिवायात जमा करके जो इसमें तदबीक दी है, वो यही तदबीक दी है कि एक तो होता है कि कहीं कुरान मजीद की तिलावत हो रही हो, एक आदमी अपने तौर पर पढ़ रहा है, कोई महफिल नहीं लगी है तिलावत सुनने और सुनाने की, अपने तौर पर जैसे लोग तिलावत कर रहे होते हैं, तो ऐसी तिलावत का सुनना वाजिब नहीं है, क्योंकि वो अपने तौर पे पढ़ रहा है, खुद तिलावत कर रहा है। अगर इस तिलावत के सुनने को और खामोश रहने को वाजिब करार दिया जाए तो इसमें बहुत हरज है। आपने देखा मस्जिद में कुछ लोग हल्की हल्की आवाज से तिलावत कर रहे होते हैं। अब सब पर वाजिब थोड़ी है कि सारे काम छोड़ के लोग इनकी तिलावत सुने, इसमें तो उम्मत हरज में मुब्तला हो जाएगी। आप कहीं गुजर रहे होते हैं, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही होती है, तो इस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि इस तरह की तिलावत इस आयत के मफहूम में दाखिल नहीं है। लेकिन वो तिलावत जिसमें तिलावत करने वाले का मकसद आपको सुनाना है और नसीहत की महफिल है, आप बैठे हैं उसमें सुनने के लिए, एक नसीहत का माहौल कायम है, तो ऐसे मौके पे जहां सुनने सुनाने के लिए बैठा जाएगा
تو وہاں قرآن کہتا ہے پھر خاموشی سے سننا ہے تاکہ تمہارے دل پہ اثر ہو، چاہے نماز ہو چاہے جمعے کا خطبہ ہو۔ اب نماز میں بھی امام تلاوت کرتا ہے مقتدیوں کو سنانے کے لیے، تو وہاں بھی مقتدیوں پر واجب ہے کہ وہ سنیں۔ خطبے میں امام تلاوت کرتا ہے، خطبے میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے سنانے کے لیے، اور محفل ہوتی ہے سننے کی، تو خطبے کے دوران بھی آیتوں کا سننا واجب ہے، اس دوران بھی آپ بات نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کوئی بھی نصیحت کی محفل ہو جس میں واعظ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہو اور محفل نصیحت کی ہو، تو اس میں بھی اس محفل میں موجود لوگوں پر واجب ہوگا کہ قرآن کی آیتیں غور سے سنیں، اور جو ان کو قرآن کے ترجمے کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے، جو ترجمہ پڑھا جا رہا ہے، اس کو غور سے سنیں، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو یا اس کا ترجمہ ہو۔ تو اس طرح سے تمام روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے، تو پھر اس نصیحت کا اثر ہوگا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ صرف ایک صورت اس سے مستثنا ہے، ایک صورت ایسی ہے جس میں قرآن کا سننا واجب نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے طور پہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو اور آپ اپنے کام میں مشغول ہو وہاں پہ، تو شریعت نے آپ کو اجازت دی آپ اس کی تلاوت نہ سنیں، کیونکہ اگر اتنا ہم عموم اس آیت میں رکھ لیں گے تو اس سے لوگ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی قرات کی جائے، تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے غور سے سنو۔ یہ آیت اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تو مشرکین کانوں میں انگلیاں ٹھوستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، شور و غل شروع کر دیتے تھے، بات چیت شروع کر دیتے تھے، اس سے خلل واقع ہوتا تھا۔ تو وہ بھی محفل ہوتی تھی نصیحت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پڑھ کے سنا رہے ہیں اس لیے تاکہ سنا جائے اس کو، تو ایسے موقع پہ لہو و لعب سے کام لینا اور مشرکین شور و شغب شروع کر دیا کرتے تھے، یہ سب حرام ہے۔ تو یہ آیت قیامت تک کے بارے میں ہے، لیکن اس محفل کے بارے میں جہاں جو نصیحت کی محفل ہوگی۔ قرآن کہتا ہے جب قرآن کی قرات کی جائے اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کہیں تلاوت ہو، اگر آپ ادب کے ساتھ خاموشی سے اس کو سنیں اور اس کے معنی میں غور و فکر کریں اور خاموش رہیں، تو واقعی اس کا انسان کے دل پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اور یہ عمل اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا، اب قرآن کی تلاوت کیونکہ ذکر ہے تو اسی ضمن میں باقی ذکر کا بھی اللہ نے تذکرہ کر دیا کہ قرآن کی تلاوت کا حکم تو میں نے بیان کر دیا، ویسے جب اللہ کا نام لیا جائے تو کیسے لیا جائے، اس میں کیا کنڈیشن ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور آپ اپنے رب کو یاد کیجئے اپنے دل میں۔ دل میں اس مراد یہ کہ اپنی ذات میں، دل میں کا مطلب یہ نہیں کہ سوچنا ہے آپ نے، اپنی ذات میں۔ کس طریقے سے؟ تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً، اور خوف کے ساتھ۔ اللہ کا ذکر بھی دھیان سے کرنا چاہیے۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور قول میں جہر سے کچھ کم۔ کیا مطلب؟ اتنی زور سے اللہ کا ذکر کرنا کہ چیخو پکار میں آ جائے، یہ قرآن کی نظر میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ لاؤڈ سپیکر کھول کے چیخ چیخ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو دون الجہر من القول، قول میں جو جہر ہے یعنی اونچی آواز ہے، اس اونچی سے تھوڑا کم ہو۔ تو علماء نے بیان کیا کہ اتنی آواز سے ذکر کرنا جائز ہے کہ کسی دوسرے کے آرام میں خلل نہ ہو، اور جہر مفرط نہ ہو۔ مفرط کا مطلب ہوتا ہے بہت اونچی آواز سے، تو ہلکی ہلکی آواز سے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ذکر کی طرف دھیان لگا رہتا ہے۔ تو آہستہ آواز سے ذکر کرنا بھی جائز ہے، اس کا تذکرہ دوسری احادیث سے ملتا ہے، اور جہرن ذکر کرنا بھی جائز ہے۔ اتنا جہر جو ہلکا جہر ہو، اس کا جواز ہمیں قرآن مجید کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ جو ذکر جہری کو بالکل ہی ناجائز کہتے ہیں، وہ بھی قرآن کی آیت کے خلاف ہیں۔ تو ہلکی آواز سے ذکر کرنا کہ کسی کے آرام میں خلل واقع نہ ہو، چیخ و پکار کی صورت نہ بن رہی ہو، وقار آپ کا برقرار رہے، تو یہ ذکر بھی جائز ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں یعنی اپنی ذات میں آپ اللہ کا ذکر کیجئے۔ یہ میں دل میں کا تذکرہ ذات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ زبان سے جب تک ذکر نہیں کریں گے ذکر کا ثواب نہیں ملتا، دل میں سوچ لینے سے ذکر کا ثواب نہیں ملتا، خوب سمجھے۔ ہاں، اللہ کی عظمت کو سوچنا یہ ایک الگ فضیلت کی چیز ہے، لیکن جتنی احادیث میں تسبیحات آئی ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد ہے، چوتھے کلمے کا، تیسرے کلمے کا، اس کے لیے زبان ہلانی پڑے گی۔ جب تک زبان نہیں ہلائیں گے تو صرف دل میں سوچنے سے وہ تسبیحات کا ثواب نہیں ملتا۔ تو قرآن کہتا ہے بالغدو والآصال، اپنے رب کو یاد کیجئے، بالغدو، صبح بھی، والآصال، اور شام میں بھی، صبح شام اللہ کا ذکر کیجئے۔ ولا تکن من الغافلین، اور غافلین میں سے نہ ہو جائیں۔
اللہ کو ہر وقت یاد رکھا جائے۔ اس آیت سے قرآن کی تلاوت کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، اور مطلق اللہ کا ذکر، چاہے وہ تلاوت کی صورت میں ہو یا وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی صورت میں ہو۔ کون سا ذکر سب سے افضل ہے؟ حدیثوں میں مختلف الفاظ وارد ہوئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تو صبح و شام اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اور ترازو میں، میزان کے ترازو میں بہت وزنی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اس لیے علماء نے کہا ہے جہاں بھی اس ذکر میں یہ الفاظ آئیں گے نا، سبحان اللہ والحمدللہ والے، یعنی اللہ کی تسبیح بھی ہو اور حمد بھی ہو، تو وہ ذکر بھی بہت افضل ہوگا اس حدیث کی روشنی میں۔ وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور الحمدللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ میں ہیں۔ تو آپ بتائیں کسی کی تعریف اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ ہر قسم کے عیب کی نفی کر دیں اس سے۔ جب ہم دنیا میں کسی کی تعریف کرتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس میں یہ برائی بھی نہیں ہے، اس میں یہ برائی بھی نہیں ہے، اس میں یہ برائی بھی نہیں ہے، لیکن اس سے تعریف کامل نہیں ہوتی، پھر ہم اس کی اچھائیوں کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر صرف کسی کی اچھائی بیان کی جائے، اس میں یہ وہم ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی اچھائیاں تو ہیں لیکن ہو سکتا ہے برائیاں بھی ہوں اس میں، اور اگر کسی میں صرف یہ کہا جائے کہ اس میں یہ برائیاں نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے بھئی برائیاں نہ ہوں لیکن یہ بھی تو ممکن ہے اچھائیاں بھی نہ ہوں۔ تو اس لیے کامل تعریف کسی کی یہی ہوتی ہے کہ برائی کی نفی کی جائے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اچھائی کو ثابت کیا جائے۔ تو سبحان اللہ کا مطلب اللہ ہر برائی سے، ہر عیب سے، ہر عجز سے پاک ہے، اور الحمدللہ کا مطلب دنیا میں تعریف کے قابل جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اللہ میں موجود ہیں۔ تو اس لیے جہاں بھی یہ الفاظ آئیں گے نا سبحان اللہ والحمدللہ یا سبحان اللہ وبحمدہ، تو مطلب ایک ہی ہے، اللہ کی میں تسبیح بیان کرتا ہوں، یعنی ہر عیب سے پاک ہے یہ بیان کرتا ہوں، وبحمدہ، اور اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتا ہوں، یہ بتاتا ہوں کہ اس کی تعریف بھی ہے، یعنی وہ قابل تعریف بھی ہے۔ تو جہاں بھی ایسے الفاظ آئیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا سبحان اللہ وبحمدہ، تو اس بخاری کی حدیث کی روشنی میں وہ کلمہ بھی بہت زیادہ فضیلت والا ہوگا، اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت کا بھی یہی کلام ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے اکابر علماء بزرگان دین یہ سبحان اللہ وبحمدہ یا پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، تو اس کا ہمیں بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اس کا ذکر کیجئے، تھوڑا اونچی آواز سے کچھ کم، اور صبح اور شام، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ غافلین میں سے نہ ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ جو آدمی ذکر نہیں کرتا اللہ کی نظر میں وہ اللہ سے غافل ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں۔ اب دیکھیں قرآن میں تلاوت کی بھی تذکرہ ہو گیا، اللہ کے ذکر کا بھی، یہ سورت کا بالکل آخری آیت ہے، تو بہت اچھا اختتام ہو رہا ہے اس سورت کا کہ پوری سورت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کے واقعات، پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، پھر بنی اسرائیل کے واقعات، پھر توحید کے دلائل اور زیتون اور مختلف پھلوں کے قدرت کے اللہ نے نمونے پیش کیے، ہمارے سامنے بیان کیے۔ ان تمام کا حاصل کیا ہے؟ ہم سب اللہ کی غلامی میں آ جائیں اور اللہ کی عبادت کریں، اور اس عبادت کا ایک جز بیان کر دیا کہ قرآن بھی غور سے سنا کرو اور اللہ کا تذکرہ بھی زبان سے کیا کرو۔ اب آگے اللہ جو سورت کا اختتام فرما رہے ہیں وہ اس آیت پر کہ انسان میں تکبر ہے، حالانکہ انسان کا مقام طاقت اور قوت کے لحاظ سے بہت کم ہے، لیکن جو مخلوق اللہ کے پاس رہتی ہے، مقرب فرشتے جو طاقت اور قوت میں انسان سے کئی گنا زیادہ پاورفل ہیں، طاقتور ہیں، وہ اللہ کی کبریائی بیان کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، سجدہ کرنے میں تکبر نہیں کرتے۔ تو انسان تو مٹی کا بنا ہوا ہے، ناپاک پانی کا بنا ہوا ہے، وہ کیوں کبر کر رہا ہے اللہ کی عبادت کرنے میں؟ آج دیکھ لینا ہمارے جو لبرل لوگ ہیں، ان کو نماز پڑھتے ہوئے صرف یہ نہیں ہے کہ سستی ہوتی ہے، وہ نماز کو فضول سمجھتے ہیں۔ ابھی ایک لبرل ہیں، ان کا بیان آیا اسی قسم کا کہ ان کو مولویوں سے وحشت ہوتی ہے، داڑھی والوں سے ان کو وحشت ہوتی ہے، پردے دار عورتوں سے ان کو وحشت ہوتی ہے، تو اسلام کے احکام سے وحشت ہوتی ہے۔
نفرت ہے ان کو. یہ تکبر ہے کہ جس خدا نے آپ کو ان احکام کو فالو کرنے کا حکم دیا آپ اس خدا کو اپنی زندگی سے نکال رہے ہیں, آپ کو اس کے حکم کو فالو کرنے میں عار محسوس ہو رہی ہے. تو قرآن کہتا ہے ان الذین عند ربک, اے لوگو اگر تم میرا ذکر نہیں کرتے, مجھے یاد نہیں کرتے, مجھے سجدہ نہیں کرتے, میرے احکام کو فالو نہیں کرتے, کوئی بات نہیں. ان الذین عند ربک, وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں یعنی مقرب فرشتے, لا یستکبرون عن عبادتہ, وہ اللہ کی غلامی اور اس کی عبادت میں کبر محسوس نہیں کرتے, حالانکہ وہ انسان سے بہت زیادہ طاقتور بھی ہیں اور فی الحال ان کا قرب بھی اللہ سے بہت زیادہ ہے. تو جو جتنا اللہ سے قریب ہوگا اس وقت کے لحاظ سے تو وہی افضل ہوگا اس فضیلت میں, قرب کے اعتبار سے, اللہ کے دربار میں ہونے کے اعتبار سے وہ بھی وہ تکبر نہیں کرتے. وَيُسَبِّحُونَهُ, اور وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ, اور وہ اسی کے لیے سجدہ بھی کرتے ہیں. اللہ کی اتنی مخلوق ہے, حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طَتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِطَّ, کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے اور آسمان کو چاہیے کہ وہ چرچرائے. چرچرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے, جب کسی چیز پہ بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے نا تو چوں چوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چارپائی پہ بہت زیادہ بوجھ ہو تو ایسے اس کے کھچنے کی آواز آتی ہے, تو آسمان بھی چرچرا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک بالش جگہ بھی آسمان میں ایسی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں موجود نہ ہو. تو اتنی زیادہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے روزانہ 70,000 فرشتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں, ایک روایت میں آتا ہے, اور جو ایک دفعہ کر لیتا ہے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا. بہت مخلوق ہے اللہ کی, بڑی طاقتور ہے, وہ سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, اس کو سجدہ کرتے ہیں اور اس میں وہ تکبر محسوس نہیں کرتے. اور انسان جو ایک غلیظ ناپاک پانی سے بنا, جس کی اس لحاظ سے 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے کہ انتہائی کمزور سمندر اللہ تھوڑا سا اس کی لگام چھوڑ دے تو سمندر اس کو کھا جائے, تھوڑا سا زمین کو ہلا دے تو زمین اس کو کھا جائے. لیکن کتنے دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو تکبر کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں عار محسوس کرتے ہیں. تو ان آیتوں پر اختتام کیا گیا, جس کا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ کی ایسی مخلوق اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے تو انسان کو بھی چاہیے وہ اللہ کی عبادت بھی کرے, نماز کی صورت میں اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرے اور زبان سے بھی اللہ کی توحید بیان کرے اور اللہ کی کبریائی بیان کرے.